अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, इमरान खान जेल में बैठा है लेकिन उसने हुकूमत को थका दिया है। हुकूमत के जो उम्माल हैं, हुकूमत के जो वज़रा हैं और सारी मशीनरी है, इस वक्त उनके सांस फूले हुए हैं, निढाल हैं और मिन्नत तरलों पर उतर आए हैं। आप तो कहेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें तो धमकियां दी हैं और आप कह रहे हैं कि मिन्नत तरले। जी मैं कहता हूं कि नहीं, उन्होंने मिन्नत तरले किए हैं, धमकियां नहीं दी हैं। और एक बात आप याद रखिएगा कि ये लोग अब तक कम जुल्म किया इन्होंने, अब ये धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जनाब कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर हम पर रहम नहीं करेंगे, हम आप पर, फिर आप हमसे नरमी की उम्मीद ना रखिएगा। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि हम आपसे नरमी के लिए तैयार हैं, मेहरबानी करके आप जनाब ये सारा मनसूख कर दे। लेकिन खान जनाब जेल में बैठा हुआ है, उसने जनाब इनके दिमाग माउफ कर दिए और अभी एक जो एहतजाज, एक हड़ताल और एक जनाब जलसा उनका खत्म होता है, अगले एहतजाज का प्रोग्राम वो दे देता है। अब कल का जनाब जो जुमा का है बहुत अहम है और ये सारी सूरत हाल देखते हुए मैं आज पेशेनगोई कर रहा हूं कि इमरान खान की अब रिहाई बहुत करीब है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने फरमाया नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, बहुत करीब है। क्यों? इनकी थकी हुई सांसें बता रही हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां से आगाज करते हैं जनाब आज के इस शो का और इस वीलॉग का। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने पहले बराह रास्त पहली मर्तबा टीवी पर आकर मिन्नतें की हैं, तरले की हैं, एक एक बंदे की इमरान खान की है, अली अमीन गंडापुर की है, कारकुनों की है, आम शहरियों की है, सहाफियों की मिन्नतें की हैं, तरले की हैं, माफिया मांगी, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, ये किसी तरीके से खत्म करा दो। यहां तक कि वो कहता है जी अभी रात है, पूरी सुबह तक का वक्त है, मैं कोशिशें जारी रखूंगा। आपको होता है पहले भी ये कोशिशें कर चुके, पहले भी एक जलसा जो उन्होंने इस्लामाबाद में रखा था, आखिरी वक्त में एस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन नकवी को भेजा और जाकर ये जलसा मुलतवी कराया। अब ये जो नई स्ट्रेटेजी इमरान खान साहब ने दी है, इसने हिलाकर रख दिया है। ये लोग रो रहे हैं और साथ धमकियां दे रहे हैं। मतलब यही होता है कि जनाब अब हाँ हम नरमी नहीं करेंगे। कौन सी नरमी की? सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक टुकड़ा देखें, ये मोहसिन नकवी साहब आईजी के साथ और कमिश्नर के साथ मिलकर किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा सुनिए। सीएम केपी के एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर मैं कहूंगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज उनको भी जेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। तो जहां तक रही बात कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना जरूर है कि कोई शिकवा ना करे। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये धमकियां हैं जनाब, ये धमकियां नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये इन्होंने 1.5 साल में जुल्म किए, 2 साल हो गए जुल्म करते 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 करते, और कभी आकर मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेहरबानी करो यार, हमारे पास मेहमान, हालात हमसे कंट्रोल नहीं। अभी तो हम कंटेनर जनाब उठा रहे होते हैं, आप अगले जनाब एहतजाज का ऐलान कर देते हैं, हमें कंटेनर लगाना पड़ते हैं, हमें 3 दिन लगाने पड़ते हैं कंटेनर, और आप जनाब 1 घंटे में अगला प्रोग्राम अनाउंस कर देते हो। ये जनाब गरज रहे हैं ना इस वक्त, ये बरसेंगे नहीं। और माजी में ये बरसते जुल्म डालते रहे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लिहाजा इनके औसान खता हो गए। इनकी जुबानें इनका साथ नहीं दे रही, इनका जहन और इनका दिल जो है इनका साथ नहीं दे रहा। ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। और खान, हालांकि कहा यह जा रहा था जब शुरू ने खान ने जनाब पैदर पे एहतजाज का ऐलान किया कि नहीं हर सूरत करना है, आपने हर सूरत करना है, तो यकीन करें पीटीआई के बहुत सारे एमएनएज एमपीएज उनके हाथ पांव फूल गए कि खान साहब खुद तो जेल में बैठे, कैसे कर रहे हैं। लेकिन खान क्या कमाल का जनाब स्टेमिना रखता है, उसका मेंटल स्टेमिना कमाल का है। उसने देख लिया था, भांप लिया था कि इनको 3 से 4 दिन लगते हैं कंटेनर लगाते हुए, इनको मैं कंटेनर लगवाता ही रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब कंटेनरों की सूरत हाल ये है जनाब, ये डी चौक के मनाजिर हैं जनाब, बंद कर दिया इन्होंने, बिल्कुल पैक कर दिया है। और वहां जनाब इसके अलावा आप मोटरवे को देखें, ये कई किलोमीटर तक मुसलसल कंटेनर लगा दिए गए। मतलब इस कदर हारे हुए, इस कदर थके हुए, इस कदर घबराए हुए, ये क्या मनाजिर है, जरा सुने।
انہوں نے دن کو بند کرنا تھا، عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ دن کو بند کریں گے، اور انہوں نے رات کو بند کر دیا۔ اچھا پھر جب پریس کانفرنس ہوتی ہے، نہیں جی ہم اسلام آباد بند نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا جی اسلام آباد تو خود بند کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم اسلام آباد تو آپ بند کر رہے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں جی مجبوری ہے، اچھا تو نہیں لگتا، ہمیں بھی برا لگتا ہے، بڑی جناب ہماری بدنامی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں ہم جناب بند کر رہے ہیں۔ یہ جناب ان کی جناب جسے کہتے ہیں شکست نمبر 1 تھی۔ اب میں شکست نمبر 2 بتا رہا ہوں جناب، مصطفین کاظمی، طیب مصطفین کاظمی، جس کی کل جھڑپ ہوئی تھی جناب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ اسی وقت گرفتار کرانا تھا چاہتے تھے چیف جسٹس صاحب، اور ان کا اسی وقت بلا لی انہوں نے پولیس، انہوں نے کہا مجھے تجھ سے امید ہی یہی تھی کہ تو پولیس ہی بلائے گا، تیری اوقات پولیس تک ہے، مطلب یہ الفاظ تھے جو انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں کہے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے جناب وہ الفاظ پورے کر دیے، اس پر مقدمہ ہو جائے گا جناب، اس طرح چیف جسٹس کو دھمکیاں دی ہیں، کچھ اور دی ہیں، اور اچھی بات یہ کہ ان کو گھر سے گرفتار کیا، خود گرفتاری دینے کے لیے آئے، اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈر ختم، وہ خوف ختم، یہ آخری پڑپڑاہٹ ہے حکومت کی، اور یہ بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، اور جو عمران خان کھیل رہا ہے ان کے اعصاب کے ساتھ، ان کو ہتھوڑے مار رہا ہے، ہتھوڑے ان کے ذہن پہ، اعصاب پہ، اور ایک ایک منٹ کے ان کو ہتھوڑے لگ رہے ہیں۔ کیسے کہ جناب کل ان کو جمعہ مینیج ہو نہیں رہا، اور ہفتے کو لاہور ان کے سپرد کر دیا گیا، اور اس وقت جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جناب وہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں، وہ لاہور پر توجہ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا اسلام آباد راولپنڈی کی فکر نہ کرو، علی امین گنڈا پور آئے گا، اور وہ آ رہا ہے، اور اسے اچھے انداز میں جناب چلائے گا، آپ لاہور کی طرف اب یہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد دیکھیں، لاہور دیکھیں، کیا کریں، کون سے راستے بند کریں، کون سے راستے بند نہ کریں۔ اچھا، اور جمعہ ہفتے کی گیم تو ہو گئی، اب وہ عمران خان نے کہا ہے جی کو جو ہفتے سے اگلے ہفتے کا احتجاج ہوگا وہ سیٹرڈے کو ہم بتائیں گے، مطلب ان کی مت ماری گئی ہے جناب، اب یہ کب تک رکھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ عمران خان جو اس وقت کھیل رہا ہے، اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا ہے، اس پر اعصاب، حکومت کے اعصاب پر سوار ہے، اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1 وہ سچا ہے، دوسرا اس کو موت کا خوف نہیں ہے، اور تیسرا عوام اس کے ساتھ ہیں۔ یہ 3 سب سے بڑے فیکٹرز ہیں، اور یہ فیکٹرز ایسے ہیں کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، یہ جتنا مرضی کرتے رہیں۔ میں حکومت کی شکست نمبر 3 کی بات کرتا ہوں جناب، وہ یہ ہے کہ 2 ارکان پارلیمنٹ جناب، دونوں پی ٹی آئی کے، ایک کو انہوں نے نون لیگ میں شامل کر لیا تھا عادل بازئی کو، اور دوسرے کو جناب جو چودھری الیاس صاحب ہیں ان کو جناب کاف لیگ میں شامل کر لیا تھا، مطلب جعلی قسم کے جناب انہوں نے ایفیڈیوٹ لے کے ان کو اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، اور ان دونوں نے جناب انکار کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب انہوں نے جناب بندے تو توڑنے تھے پی ٹی آئی کے، اب پتہ چل گیا جناب کہ اب ان کے خلاف ریفرنسز بھی بھیج دیے ہیں کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے کیونکہ انہوں نے بجٹ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ایک پر کس کے سائن ہے؟ نواز شریف کے، آپ اندازہ کریں نواز شریف ڈائریکٹ اس گیم میں آیا ہوا ہے، اور دوسرے پر کس کے ہیں جناب؟ چودھری شجاعت کے دستخط ہیں۔ ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے، یعنی یہ 2 ووٹ جو اپنے کہتے تھے آج ثابت ہو گیا، اور میں یقین کرو عادل بازئی کو سلام پیش کرتا ہوں، چودھری الیاس کو بھی۔ عادل بازئی کے حوالے سے میں نے خود کہا تھا کہ جناب ان کو نون لیگ کے آگے کھاتے میں لکھ لیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا نہیں میں نے حلف دیا ہوا ہے، کل بھی میں خان کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اسپیشل اس نے میسج بھجوایا تھا جس کا میں نے وی لاگ میں جناب اس کو کلیئر کیا تھا۔ اسی طریقے سے چودھری الیاس کی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ جھڑپ ہو گئی، وہ ان کو جناب کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں، ہائی کورٹ جائیں، اپنے آپ کو کلیئر کروائیں، آپ کہیں گے ہمارا کوئی حکومتی جماعتوں سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے، آپ اس کی حد تک بھی۔ لیکن اب وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ دونوں اپنے ہاتھوں سے جناب ان کے خلاف ریفرنس کے ان کو نااہل قرار دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور تیسری ایک سب سے بڑی بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اس وقت جب میں جناب جمعے کی رات کو، آج احتجاج شروع ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں، میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں جناب، اگرچہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہارس ٹریڈنگ کے لیے، فلور کراسنگ کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ آپ ووٹ خرید سکتے ہو، لیکن جو پی ٹی آئی کے تقریباً 99% ایم این اے ہیں وہ اس وقت محفوظ جگہ پر ہیں، اور محفوظ جگہ جو ہو سکتی ہے وہ جناب خیبر پختونخوا ہو سکتی ہے۔ یہ اجلاس بلائیں، اجلاس میں ہوں گے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں ہوں گے، پارٹی جب بیک آؤٹ کر دے گی تو وہ کہاں سے آئیں گے؟
یہ فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملا لے پھر بھی یہ بندے پورے نہیں کر سکتے. 4 بندوں کی کمی ہے اور 2 ان کے اور چھوڑ کر آگے 6 بندوں کا ڈیفرنس ہو گیا ہے. اور جو اطلاعات ہیں عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں اور دیگر کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی 2 نون لیگ کے مزید آدمی ٹوٹ چکے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے پاس آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ آئندہ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم اس گند میں نہیں رہنا چاہتے, ہم انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. مطلب صورتحال یہ ہے وہی کہ ایک تدبیر آپ کرتے ہو, ایک تدبیر اللہ کرتا ہے. بہرحال ایک جنگ ہے اور اس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن خان صاحب لڑ رہے ہیں جناب. اس وقت جو ڈائریکٹ محاذ میدان جنگ ہے وہ جناب سڑکوں پر ہے, اور سڑکوں پر خان وہاں اڈیالہ جیل کے ایک جناب 6x7 کمرے میں بیٹھ کر یہ اعصاب کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ پوری, اور اس وقت حکومت کے پاس تمام تر مشینری کے باوجود, تمام تر وسائل کے باوجود اس وقت مجبور ہے, پریشان ہے. میں اب بات کرنا چاہوں گا جناب صدر علوی صاحب نے. صدر علوی کمال کے آدمی ہیں, انہوں نے کل ایک بیان دیا بڑا زبردست. ایک تو انہوں نے ملاقات کی ہے جا کے لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, ان کے ساتھ تصویر بھی ان کی آئی ہے بڑی شاندار, اور اس سے ہمیں تھوڑی تقویت ملی کہ چلیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اپنی صحت کچھ بہتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے چہرے پر نہ ہمائیاں ہیں, نہ ان کی چہرے پر مایوسی ہے, نہ ان کی چہرے پر تھکاوٹ ہے, بلکہ پہلے کی طرح جناب ششاش بشاش ہے. ہاں وہ بالوں کو کلر ڈائی کیا کرتی تھی, اب وہ صرف ڈائی نہیں کر رہی اور ان کے بال ابھی تک جناب وہ سفید ہو گئے, کالے نہیں ہیں, ورنہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ جناب جیسے فریش ہو کر بیٹھے ہوں. یہ صورتحال ہے. اور عارف علوی صاحب نے جناب کہا ہے, اس نے کہا جی میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے ہی محب وطن ہو نا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, تو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے باہر نہ جانا تاکہ پتہ چلے کہ عوام آپ کی کیسے خادر متارت کہتی ہیں. کیا کہا ہے ڈاکٹر عارف علوی نے, ذرا سنیں. ایک وعدہ میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے تو پاکستان میں رہیں گے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم ان کی عزت افزائی کرے گی, اور پاکستان میں رہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جس نے ملک میں رہنا ہے اس نے ملک سے غداری نہیں کرنی. تو لہذا میں بڑی مذمت کرتا ہوں. میں نے ابھی سنا ہے کہ 60 جناب کہا جا رہا تھا کہ بڑا پریشر ہے, جنہیں عمران خان پر پریشر دباؤ ڈال دیا, گنڈا پور پر بھی دباؤ ڈال دیا, اور صبح کوئی احتجاج نہیں ہوگا. یہ کنٹینر لگنا, یہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس یہ بتا رہی ہے کہ خان نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہر صورت احتجاج ہوگا. دونوں ظالم, تو کیا دھمکیاں دیتا ہے محسن نقوی؟ پہلے کون سے تو نے احسانات کون سی نرمی کر رکھی ہے؟ پہلے بھی پورا زور لگایا ہے, اور اب تو ڈر اور ختم ہوا ہے. اب نہ گرفتاریوں کا ڈر ہے نہ جان جانے کا ڈر ہے. تو جناب ابو سعید تو ایک بنگلہ دیش میں تھا نا, یہاں اب ہزاروں ہو گئے, اور میاں والی میں نظارہ دیکھ چکے ہو کہ وہاں کیا صورتحال تھی. دونوں ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نعیم پنجوتھا صاحب نے جناب ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے. یہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب, یہ لیٹ نائٹ مغرب کے بعد جناب انہوں نے یہ بات چیت ہوئی, اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے خان صاحب کا. کیا ہے ذرا سنیں. ابھی اڈیالہ جیل سے تھوڑی دیر پہلے ہم باہر آئے, خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. کل کے احتجاج کے حوالے سے کافی دوست جو ہیں وہ فون کر رہے تھے کہ سنا ہے کوئی ملتوی ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے. تو بالکل ایسی بات نہیں ہے جی. کل انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے احتجاج ہوگا. ڈی چوک میں ہم پہنچیں گے, اور علی امین بھائی بھی پہنچیں گے, پورے پاکستان کی عوام پہنچے گی, اور انشاءاللہ تعالی اس پرامن احتجاج کو کامیاب کرے گی. خان صاحب کا واضح حکم ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے ہر صورت نکلنا ہے. یہی صورتحال جناب علیمہ خان صاحبہ نے تو بالکل کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے آج کہا ہے کہ قوم کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اب قربانی کا وقت آ گیا. اب بھی اگر اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو پھر تمہیں یہ چیونٹیوں کی طرح مسل دیں گے. دیکھیں خان کے پاس آپ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں, وہ کوئی بڑا ایونٹ بہت بڑا کام کرتے ہیں, اس کے بعد اسے اپنی شہرت کے حوالے سے کیش کراتے ہیں. اتنی دولت اکٹھی کرتے ہیں کہ ان کی 7 نسلیں کیا 14 نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو ان تمام سیلیبریٹیز سے زیادہ شہرت, سب سے زیادہ پیار ملا, اور وہ اس اپنی فیم کو پاکستان کو قوم بنانے اور پاکستان کی غیرت و حرمیت کے لیے جناب جیل میں بیٹھا ہوا یہ قربانی دے رہا ہے. تو وہ اپنے لیے نہیں کر رہا. یاد رکھنا اس وقت بھی ایک چھوٹا سا پیغام, یہ ڈفر لوگ ہیں جناب, نواز شریف, زرداری اور دوسرے لوگ,
ان کو آ کر اٹھا کر لے جاتے تھے، اور قوم ان سے کتنا پیار کرتی عمران خان، ان سے تو نفرت کرتے تھے. ان کو اگر سعودی عرب لے جاتا ہے، ملائے دوسرے ملک، جو عرب امارات، جناب فلاں، انگلینڈ، اور تو خان صاحب کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، خان بیٹھا ہوا ہے، خان قربانی دے رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ محترمہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے، اور وہ ہر صورت پہنچیں گے. بہرحال جی، تیاری ہیں، اچھے انداز میں تیاری ہیں. کل ایک امتحان کا دن ہوگا، اور لوگ اب گھبرا نہیں رہے، اب گرفتاریاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہر کام کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ ٹائم ہے، آخری اوورز ہے، اور وہ چل رہے ہیں. اور قاضی صاحب ابھی شرمندہ نہیں ہے، لیکن بہت جلد ان کے انشاءاللہ قوم کے سامنے شرمندہ ہونے کے بھی جناب ٹائم آ جائے گا، وہ شرمندہ بھی ہوں گے. چونکہ جناب ہم بڑا سکیل قسم کی گفتگو کرتے ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب نے لوٹوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام دیا ہے، اور وہ جناب جب آپ ٹینشن میں بیٹھے ہوں، اس قسم کی صورتحال ہو، تو اس سے سننے میں حرج نہیں. وہ کہتے ہیں جی اب لوٹوں کو قاضی فائز صاحب کے تازہ حکم کے بعد لوٹوں کو لوٹا نہ کہا جائے، بلکہ لوٹا صاحب کہا جائے، اور انہیں جناب بیت الخلاء کی بجائے کرسی پر رکھا جائے. کیا کہہ رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، ذرا سنیں. جی، ویسے تو سب کو پتا ہے کہ لوٹوں کی جگہ واش روم میں ہوتی ہے، لیکن آج ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے، تو اس لیے اس فیصلے کے بعد یہ لوٹا نہیں ہے، اب یہ لوٹا صاحب ہیں. یہ باعزت ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے ان لوٹا صاحب کی جگہ یہ آج کے بعد ان کو لوٹا صاحب کہا جائے. جو چاہے کرتے ہیں، جس کو چاہے ووٹ کر دیں، جس کو چاہے ضمیر بھیج دیں، اور ان کو بہت بڑے فیصلے کے تحت ماشاءاللہ ان کو ایک بہت بڑے کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کی جگہ لوٹے صاحب کی جگہ، لوٹے کی جگہ باتھ روم نہیں، آج سے لوٹا صاحب ہیں. یہ کرسی پہ معزز ہو گئے ہیں، باعزت ہوتے گئے. افسوس ہے، شرم آنی چاہیے کہ ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں ملک کو. ہم نے آج ہارس ٹریڈنگ کو، لوٹا کریسی کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. ہم اس فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ آج لوٹوں کو ضمیر فروشی کو قانونی شکل مل گیا ہے، اس کو حق مل گیا ہے. افسوس سے کہنا چاہتے ہیں. جی جناب، ٹائم ٹو ٹائم صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ساتھ چلیں گے جب تک جناب ہماری زبانیں بند نہیں کرا دی جاتی. ہم انشاءاللہ بولتے رہیں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے، اور انشاءاللہ قوم کو شرمندہ نہیں کریں گے، یہ بھی آپ سے وعدہ ہے. اپنے ضمیر کے مطابق، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے انشاءاللہ حق بات کہتے رہیں گے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.